Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Hope all of you are fine. Okay, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में that what is constitution and what is the role of constitution in states and especially an Islamic state like Pakistan. Okay, so constitution होता क्या है? Basically, in a simple words, constitution is a supreme book which tells about the laws, principles, or a person of every citizen. Yani, in a very common or a simple word, constitution is a makeup of a person. Okay? And which state have a strong constitution, it means that their citizens doesn't sick or may they have less percentage as comparative to uh, the states who have a weak constitution. यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसी सुप्रीम बुक है जो कि लॉज को, रूल्स रेगुलेशंस को, प्रिंसिपल्स को डिफ़ाइन करती है। वो बताती है कि गवर्नमेंट की नेचर क्या होगी, स्टेट में किस इंस्टीट्यूशन के पास कितने राइट्स होंगे, और बीइंग अ सिटीज़न ऑफ अ स्टेट एक पर्सन के पास कौन से राइट्स हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, आपको वो फ्रीडम देता है जो कि आपका राइट है। ठीक है, अगर आप राइट्स की बात करते हैं तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो बाय बर्थ आप डिमांड करते हैं। ठीक है, और आपका बेसिक राइट, आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू लिव, ज़िंदा रहने का हक। किसी शख्स के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी भी शख्स से उसकी ज़िंदगी जो है उसको छीन ले या उससे ज़िंदा रहने का हक छीन ले, उससे राइट टू लिव जो है वो ख़त्म कर दिया जाए या उससे छीन लिया जाए। ठीक है, अब ये आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन इस राइट को इसके प्रिवेलिंग में और इसको प्रॉपर जो है अप्रोप्रिएट करने के लिए जो तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी स्टेट की है, और स्टेट को उसकी ड्यूटीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। राइट, अब पाकिस्तान बना है अगस्त 14 1947 में। सो होना तो ये चाहिए था कि किसी भी स्टेट को चलाने के लिए चूंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, तो पाकिस्तान के पास भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जो यानी मेकिंग है, या आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस जो है उसका ऐलान जो है वो एक सडन इसलिए किया गया ताकि एक पैनिक क्रिएट किया जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि मुस्लिम्स जो हैं वो घबरा जाएं, वो परेशान हो जाएं और तमाम तर मामलात जो हैं वो गड़बड़ा जाएं। अब 1947 में जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो क्या किया गया कि जो एक्ट ऑफ इंडिया 1935 था उसको पाकिस्तान में इन्फोर्स कर दिया गया, और पाकिस्तान के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रॉपर एक प्रोसीडिंग थी वो स्टार्ट हो गई। अगर हम ये कहें कि मोहम्मद अली जिन्ना को चाहिए था कि वो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन देकर जाते, या उनका इस हवाले से क्या विजन था, तो जिन्ना जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत को, इसकी नीड को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। अगस्त 14 1947 में पाकिस्तान बना है, और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत को स्टेट के लिए कितना ये ज़रूरी है और जिन्ना का इस बारे में क्या विजन था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक सेशन कॉल किया गया, एक इजलास बुलाया गया मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं आइन साज असेंबली को, यानी ऐसी असेंबली, ऐसा सेशन, ऐसी मीटिंग कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की जाए,
جس میں کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے تمام تر پلاننگز کی جائیں، اس کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آئین ساز اسمبلی، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اور جو قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، جو لا میکنگ اسمبلی ہوتی ہے، اس کو ہم لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں یا اس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 1947 میں پاکستان بنا ہے اور 1935 کا جو ایکٹ آف انڈیا تھا اس میں کچھ تھوڑی بہت امینڈمنٹ کر کے اس کو پاکستان میں انفورس کر دیا گیا اور نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کی جو تمام تر جو ذمہ داری تھی، جو کام تھا، یہ شروع کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں گے 1947 میں جو ہے یہ ہمارا کام سٹارٹ ہوا ہے، اور جسٹ آفٹر دا برتھ آف پاکستان، جسٹ آفٹر دا 13 منتھس محمد علی جناح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے۔ پھر اس کے بعد تمام تر کمانڈ جو ہے وہ لیاقت علی خان کے پاس آئی، اور 1951 میں جب ان کا اسیسینیشن ہوا تو دوبارہ سے جو ہے وہ معاملات اسی جگہ پر آ گئے۔ پھر 1956 تک، یعنی آفٹر دا کریشن آف پاکستان 9 ایئرز جو ہیں وہ پاکستان کو لگ گئی اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بنانے میں، اور اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اوپر تلے یعنی 9 سالوں میں 10 سے زیادہ وزرائے اعظم جو ہیں وہ پاکستان میں آئے۔ اب پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بار بار گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے، اس کو اسٹیبل نہیں رہنے دیا جاتا، بار بار ٹیم آتی ہے، وہ چینج ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی پریورٹیز ہوتی ہیں وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ سارے معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنانے میں 9 سال لگ گئے، اور پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1951 میں بنایا گیا۔ اب 1956 میں کانسٹیٹیوشن بنایا گیا۔ اب 1956 سے پہلے جو ہے چونکہ اس کی ڈرافٹنگ ہو رہی تھی، اور بیسک پرنسپل کمیٹی جو ہے اس نے اپنی رپورٹ شائع کی، اور چونکہ اس وقت جب پاکستان کی جب ڈویژن ہوئی تھی، یعنی سب کانٹیننٹ کی ڈویژن ہوئی تھی اور پاکستان بنا تھا، تو پاکستان کے پاس یعنی ویسٹ پاکستان کے علاوہ ہمارے پاس جو ایسٹرن بنگال تھا وہ بھی پاکستان کا حصہ تھا، کیونکہ ایسٹرن بنگال میں مسلمز کی بڑی تعداد رہتی تھی، مسلمز وہاں پر میجورٹی میں تھے، اور وہ چونکہ پاکستان کا حصہ تھا لہٰذا پاکستان بننے کے بعد اس کا نام مشرقی پاکستان رکھا گیا، اور جو ویسٹرن سائڈ پہ تھا جس میں آپ کا پنجاب، سندھ، بلوچستان اور NWFP، یہ آپ کا ویسٹ پاکستان تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایسٹ پاکستان کے لوگ جو تھے وہ چونکہ پڑھے لکھے تھے، ان میں لائرز تھے، جوبینز تھے، ریٹائرڈ ٹیچرز تھے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ بڑی اچھی طریقے سے اپنے تمام تر رولز اینڈ ڈیوٹیز کو بڑا اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے تھے۔ جبکہ ویسٹ پاکستان کے لوگ جو تھے ان میں بہت سارے فیوڈلز تھے، وڈیرے تھے، جاگیردار تھے، یعنی وہ لوگ کہ جن کا شاید تعلیم سے دور دور تک ہی کوئی واسطہ یا کوئی تعلق رہا ہو، البتہ ان کے پاس وراثت میں، جاگیر میں بہت بڑی زمینیں، مال و دولت اور مال مویشی تھا۔ اب ویسٹ پاکستان کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اسمبلی میں زیادہ سے زیادہ ریپرزنٹیشن ویسٹ پاکستان کو دی جائے، جبکہ ایسٹ پاکستان کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ سمپلی ووٹنگ کروائی جائے، اور ایسٹ پاکستان کے لوگ جو ہیں چونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں، رولز کو، لاز کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، لہٰذا ایسٹ پاکستان کو زیادہ ریپرزنٹیشن دی جائے۔ اب اس طرح سے تھا کہ ایسٹ پاکستان کو ایک پروونس کنسیڈر کیا جاتا تھا، یعنی وہ ایک صوبہ تھا مشرقی پاکستان، جبکہ ویسٹ پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور اس کو 4 صوبوں میں یعنی اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اب ایز کمپیریٹیو جو ایسٹ پاکستان تھا، اب اگر آپ صوبوں کی بات کرتے ہیں تو مشرقی پاکستان جو ہے وہ مغربی پاکستان کے 4 صوبوں سے بہت بڑا تھا، اور اگر اس طرح سے ہوتا کہ پنجاب سے 10 لوگ جو ہیں وہ ریپرزنٹیشن کے لیے اسمبلی میں بھیجے جاتے ہیں، اور 10 ہی بلوچستان سے، 10 KP سے، تو ایسٹ پاکستان سے اسی طرح سے اگر 10 لوگ بھیجے جائیں تو یہ ایسٹ پاکستان کے ساتھ ناانصافی تھی، چونکہ ان کی جو ان کا جو صوبہ تھا وہ پاپولیشن وائز بھی اور ٹیریٹری وائز بھی مغربی پاکستان کے تمام صوبوں سے بڑا تھا۔
پھر 1951 میں جب محمد علی بوگرا پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے ایک فارمولا دیا، اور یہ فارمولا جو ہے یہ یعنی سکسیسفل ہوا، جس کو محمد علی بوگرا فارمولا بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1 یونٹ اسکیم دی کہ ایسٹ پاکستان کو 1 یونٹ کنسیڈر کیا جائے، یعنی ایک پروونس کنسیڈر کیا جائے، اور اسی طرح سے ویسٹ پاکستان کو بھی ایک صوبہ کنسیڈر کیا جائے۔ اسی طرح سے جو سیٹس کے لوکیشن تھی، یعنی 300 ٹوٹل سیٹس تھی، ان میں سے 150 سیٹس جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان کو دی جائیں، اور 150 سیٹس جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان کو دی جائیں۔ اب یہ فارمولا جو تھا یہ ایکسیپٹ کیا گیا۔ اب ویسٹ پاکستان کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو نیشنل لینگویج ہے وہ اردو اس کو ڈکلیئر کیا جائے، جبکہ بنگالیز یہ چاہتے تھے کہ نیشنل لینگویج بنگالی زبان کو ڈکلیئر کیا جائے۔ جب محمد علی بوگرا نے یہ سجیشن دیا کہ وہ اردو اور بنگالی ان دونوں زبانوں کو نیشنل لینگویج کا سٹیٹس دے دیتے ہیں، تو اس پر بہت سارے لوگوں نے اس کو اپوز کیا۔ پہلا کانسٹیٹیوشن جو تھا جو 1956 کا تھا، اس میں جو نیشنل لینگویج تھی وہ اردو ڈکلیئر کی گئی، اور اس کی وجہ سے جو ایسٹ پاکستان کے لوگ جو تھے وہ اس سے بہت زیادہ خفا ہوئے۔ پھر 1956 میں ابھی یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ چل رہا تھا کہ 1958 میں انفارچونیٹلی پاکستان میں پہلا مارشل لاء امپوز کر دیا گیا۔ جنرل ایوب خان نے پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگایا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ تمام تر اختیارات کو چلانے میں ناکام ہے، لہٰذا فوج جو ہے، آرمی جو ہے وہ بارڈرز کے ساتھ ساتھ سینٹر میں بیٹھ کر حکومت بھی چلائے گی۔ 1956 میں جب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا تو پاکستان کا جو کیپٹل تھا وہ کراچی تھا، اور کراچی سے ایسٹ پاکستان میں اور پورے ویسٹ پاکستان میں موو کرنا ایزی تھا، کیونکہ صوبوں کے سینٹر کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ان کو لیجسلیشن کے لیے، لا میکنگ کے لیے کیپٹل میں جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی وہ بھی کراچی میں تھی۔ اب 1958 میں جب پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگایا گیا، جو کہ کمانڈر ان چیف نے لگایا تھا، اور چونکہ انہوں نے اپنی جو کمانڈر ان چیف کی پوسٹ جو تھی اس سے ریزائن نہیں کیا تھا، بلکہ ایک باوردی فوجی جو ہے اس نے حکومت کا اقتدار سنبھالا تھا، تو اس کے لیے کیا تھا کہ راولپنڈی میں چونکہ ڈی ایچ کیو تھا اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ظاہر سی بات ہے کہ کمانڈر ان چیف کا رپورٹ کرنا، ان کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ایٹ دا سیم ٹائم راولپنڈی اور کراچی دونوں جگہ پر موو کرنا، آنا جانا، یہ یعنی بینگ ہولڈنگ دا بوتھ پوسٹ ایوب خان کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو کیا کیا گیا کہ اسلام آباد جو کہ ایک جنگل تھا، اس کو ایک آرٹیفیشل سٹی میں اس کو چینج کیا گیا، اور جلدی سے یہاں پر ٹرانسفارمیشن کی گئی، اور پاکستان کا جو کیپٹل تھا وہ اسلام آباد میں شفٹ کر دیا گیا۔ اب 1958 میں پاکستان میں مارشل لاء تھا، اور مارشل لاء کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں، آپ کے تمام تر رائٹس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی مارشل لاء لگایا جاتا ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو انل کر دیا جاتا ہے، اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں اور آپ کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، اور کن کن اداروں کے کیا کیا پاورز ہیں، کون کون سے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ جب کانسٹیٹیوشن ختم ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی بھی بات جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، یا ایسا کوئی بھی پروو نہیں ہوتا کہ جو ڈیفائن کرے، جو یہ بتائے کہ کس سٹیزن کے پاس کتنے رائٹس ہیں۔ 1958 میں مارشل لاء لگنے کے بعد، پاور ٹیک اوور کرنے کے بعد، جو سب سے پہلا کام ایوب خان نے کیا، چونکہ کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو گیا تھا تو فار دا نیڈ آف ٹائم یہ ضروری تھا کہ پاکستان کے لیے جلد از جلد ایک نیا کانسٹیٹیوشن تیار کیا جائے۔ 1961 میں پاکستان کے لیے دوسرے کانسٹیٹیوشن بنانے کی جو تیاریاں تھیں وہ مکمل تھیں، اور سارا پروسیس جو ہے اس کو فردر آگے کنٹینیو کیا گیا، اور 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تھا، جبکہ 56 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ
پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تر آپ کی پاورز جو ہیں وہ آپ کی پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہیں، اور پارلیمنٹ چونکہ ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہے پبلک کی، سو لہٰذا ون مین شو نہیں ہوتا. تمام تر جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ پریزیڈینشیل سسٹم جو ہے وہ اس سے اپوزٹ ہوتا ہے، چونکہ تمام تر پاورز جو ہیں وہ ایک سنگل پرسن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جس کو ہم ون مین شو بھی کہتے ہیں، اور وہ ہر طرح سے ہر معاملات میں آل ان آل ہوتا ہے. اگر ہم 1962 کے کانسٹیٹیوشن کا اگر ہم ایک دفعہ اس کو انالائز کریں، اس کا جائزہ لیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایوب خان واز لائک دا کلاک ٹاور آف فیصل آباد. یعنی آپ 8 بازاروں میں سے کہیں سے بھی گھوم کے آئیں گے، آنا آپ نے اسی جگہ پر ہے. یعنی دکھانے کے لیے پارس جو تھیں وہ ٹرانسفر تو کی گئی تھی، لیکن جو مین پار ہے وہ ایوب خان کے اپنے پاس تھی، یعنی وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھی. 1960 میں جب پریزیڈنشیل الیکشنز ہوئے تھے تو ایوب خان کے اپوزٹ میں محترمہ فاطمہ جناح تھیں، جن کو بری طرح سے شکست ہوئی تھی، اور ایوب خان جو تھے وہ لیگلی یعنی پریزیڈنشیل الیکشن ون کر کے پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے. یہاں میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ الیکشنز کروانے کے لیے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، جس کو بی ڈی سسٹم کہتے ہیں، بیسک ڈیموکریٹک سسٹم. اس میں کیا کیا گیا کہ دونوں صوبوں میں یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں 40,000 ایسٹ سے 40,000 ویسٹ سے، ٹھیک ہے، یعنی 40,000 جو ہیں وہ دونوں سے کانسٹیٹوینسیز بنائی گئی، حلقہ بندیاں کی گئیں، لوگ جو تھے وہ اکٹھے کیے گئے، اور ان 80,000 لوگوں سے الیکشن کروایا گیا، کائنڈ آف ریفرینڈم کروایا گیا کہ کیا آپ ایوب خان کو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ایکسیپٹ کرتے ہیں، یس اور نو. ٹھیک ہے، اور یہ الیکشن جو تھا یہ ایوب خان نے ون کیا پریزیڈینشیل الیکشن، اور محترمہ فاطمہ جناح کو شکست ہوئی. ایوب خان کا یہ 1958 میں لگایا گیا مارشل لاء 1969 میں جا کر اوور ہوا. ٹھیک ہے، پہلے 5 سال جو تھے ایوب خان کے دیٹ واز لائک اے گولڈن ٹائم فار پاکستان، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس ٹائم میں پاکستان واز لائک دا سیکنڈ جاپان آف ورلڈ. یعنی پاکستان نے اتنی زیادہ پروگریس کر لی تھی، اتنی زیادہ ترقی ہو گئی تھی، چونکہ باہر سے ایڈز آنا شروع ہو گئی تھی، اور جو ہے ایوب خان واز دا فرسٹ پرسن کہ جس نے رشیا کا وزٹ کیا تھا، اور جب فورن ایڈز جو تھیں وہ جب پاکستان میں آئیں تو یہاں پر بہت زیادہ پروگریس سٹارٹ ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو ہے 1967 میں پروٹیسٹ ہوا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ 1965 کی وار تھی، جو کہ انڈو پاکستان وار تھی. اور ذوالفقار علی بھٹو جن کے بارے میں آپ سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہی واز دا ینگیسٹ منسٹر ان دا کیبنٹ آف جنرل ایوب خان، اینڈ ہی یوز ٹو کال ہم ڈیڈی. ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر بلایا کرتے تھے. ان کی تمام تر جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے وہ جنرل ایوب خان نے کی تھی. اور 1965 میں جب پاکستان بارڈرز پر تو یہ جنگ جو ہے یہ ون کر گیا تھا، لیکن تاشکند ایگریمنٹ جب سائن ہوا تو کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیبل ٹاکس پر پاکستان یہ جنگ ہار گیا تھا. اب پاکستان آنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی منسٹری سے ریزائن کر دیا اور ایوب خان کے خلاف پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیے. 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. 1967 میں جب یہ پارٹی بنائی اور لوگ جو تھے چونکہ وہ جنرل ایوب خان سے تنگ آ چکے تھے تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور لوگوں کے پرزور احتجاج پر ایوب خان کو احتجاجاً اپنی سیٹ سے ریزائن کرنا پڑا، اور 1969 میں یہ مارشل لاء ختم ہو گیا. 1969 میں جنرل ایوب خان جب اقتدار کو چھوڑ کر گئے، انہوں نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے یہ پارس جو تھیں یہ آگے جنرل یحییٰ خان کو ٹرانسفر کر دیں. جنرل یحییٰ خان کا مقصد جو تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ پاکستان میں جنرل الیکشن کروائیں گے. 1971 میں جنرل یحییٰ خان نے پاکستان میں الیکشنز کروائے. ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، لوگوں کی یعنی سپورٹ حاصل تھی. اس کا ووٹ بینک جو تھا وہ بڑا تھا، لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ تھی.
اور ذوالفقار علی بھٹو کو یہ لگتا تھا کہ وہ پاکستان کے اگلے آنے والے پرائم منسٹر ہوں گے، جبکہ ایسٹ پاکستان میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بن چکی تھی جس کا نام عوامی لیگ تھا، اور اس کے لیڈر جو تھے شیخ مجیب الرحمان تھے، اور عوامی لیگ جو ہے اس کو بھی، یعنی لوگوں کا اعتماد جو ہے، اس کا ووٹ بینک بھی پیپلز پارٹی کی طرح اتنا ہی زیادہ بڑا تھا۔ 1971 میں جب الیکشنز کروائے گئے اور عوامی لیگ جو ہے چونکہ وہ لیڈ کر رہی تھی، وہ ون کر رہی تھی، اور ویسٹ پاکستان میں یعنی پیپلز پارٹی کو صرف اور صرف ویسٹ پاکستان سے ووٹ ملے تھے، جبکہ عوامی لیگ کو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں سے اس کو ووٹ ملے تھے۔ پھر 1971 میں جو ہے وہ انڈیا پاکستان کی وار سٹارٹ ہو گئی، اور انڈیا نے پاکستان کے ایسٹرن بارڈر پر اٹیک کر دیا، اور پاکستان کی تمام تر فورسز جو ہیں وہ اسی کو ہی ٹیکل کرنے میں لگ گئیں، اور اس دوران جو ہے وہ انڈیا نے بڑی چالاکی سے جو اس پاکستان کے لوگ تھے ان میں یہ ایک فیلنگ کریٹ کی کہ ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، ان میں ایک سینس آف کمپلیکسٹی جو ہے یہ کریٹ کی گئی۔ یہ تمام تر ایلیمنٹس تھے جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ اس کو انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ اب کیا ہوا کہ 1971 میں صرف اور صرف ویسٹ پاکستان بچ گیا، اور ایسٹ پاکستان جو تھا اس کا نیا نام بنگلہ دیش رکھا گیا، اور یہ ورلڈ میپ پر ایک نئی اسٹیٹ کے نام سے انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اب 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے نئے پرائم منسٹر کی حیثیت سے اوتھ لیا اور اس کا چارج سنبھالا، اس کو ٹیک اوور کیا، اس کی گورنمنٹ جو تھی اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا کہ پاکستان کے لیے ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے۔ ایسا کانسٹیٹیوشن بنایا جائے جو کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو، جس میں تمام تر انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو پاورز دی جائیں، جو سٹیزنز ہیں ان کو ان کے تمام تر رائٹس دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا، بائی کیمرل تھا، پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز انٹروڈیوس کروائے گئے، ٹھیک ہے نا، جو کہ ہم نے یو کے سے اڈاپٹ کیا ہے، لوور ہاؤس اینڈ اپر ہاؤس۔ لوور ہاؤس از ناؤن ایز نیشنل اسمبلی وائل اپر ہاؤس از ناؤن ایز سینٹ، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں ہاؤسز جو ہیں یہ اسلام آباد میں ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو جو تھے پاکستان کے نیکسٹ پرائم منسٹر بن گئے۔ اب موجودہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن جو کہ کنٹینیوڈ ہے یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہی ہے، اور اس میں اب تک جو ہیں وہ کچھ امینڈمنٹس بھی ہو چکی ہیں۔ امینڈمنٹ جو ہے وہ چینجنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا میکنگ کا سارا پروسیس آپ پڑھ چکے ہیں، اسی طرح سے جیسے لا میکنگ ہوتی ہے ایسے ہی امینڈمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب امینڈمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ ہوپ کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔